अस्सलाम वालेकुम। हमारा नावल ज़िद्दी इश्क मेरा लास्ट पार्ट। वो दोनों जलील के बताए गए हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सर आईसीयू में हैं। जलील ने बिना किसी ताख़ीर के यामीन के बेचैन हालत के पेश नज़र फ़ौरन बताया। कैसे? जब वहां पहुंचे तो दादाजी, यामीन ने बमुश्किल दिल मजबूत करते पूछा। तो जलील ने यामीन को सारी बात बता दी। उन किडनैपर्स को तो वो जहन्नम वासिल कर आया था, लेकिन एक भाग गया था जिसने जाते जाते दादाजी के सर पे वार किया था और वो ज़ख्मी होते बेहोश हो गए। यामीन ने लब भींचे और आईसीयू की जानिब बढ़ा, जहां दादाजी को ऑक्सीजन मास्क लगा था। एक बार फिर वो दादाजी को खोने से डर रहा था। कशिश भी वहीं बाहर खड़ी रोई जा रही थी। सर, आपको तो चोटें आई हैं, जलील ने उसके चेहरे पे खराशें देखते हुए कहा। उसके मुंह और नाक से खून बहता अब खुश्क हो चुका था। ठीक हूँ मैं, यामीन ने नज़रअंदाज किया। सर, कहीं ये सब आदिल? जलील को गुस्सा आया। यामीन बस इतना ही कह पाया। सर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जलील को सख्त गुस्सा आया। नहीं जलील, लड़ाई अब ख़त्म हो गई है और अब मज़ीद उसे नहीं बढ़ाना चाहता। वो बुरा इंसान नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, पेशेंट के साथ डॉक्टर ने फ़ौरन पुकारा तो आगे बढ़े। जी, मेरे दादाजी हैं। ओह डोंट वरी मिस्टर यामीन, ही इज़ ओके नाउ। बट वो रुके। क्या? यामीन का दिल डूबा। उनके सर के बैक साइड पे चोट आई है। सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा तो पता चल सकेगा। बहरहाल उनके लिए दुआ करें। कंधा थपथपा के वो चले गए। यामीन और कशिश दादाजी के पास अंदर आ गए। दोनों ही खामोश थे। कशिश के आंसू बहे जा रहे थे। अपने दादाजी की ऐसी हालत देखकर वो बुरी तरह टूट गई थी। उनके पास ही उनका हाथ थाम के बैठ गई। उस तमाम दौरान दावर और समीर की काफ़ी कॉल्स आ चुकी थी। उसे यामीन ने फ़िलहाल अटेंड करना ज़रूरी ना समझा था। वो मोबाइल लिए बाहर निकला। एक्सक्यूज़ मी, आपको चोट आई है। आई थिंक आपको बैंडेज करवानी चाहिए। आवाज़ पे वो पलटा। एक खूबसूरत लड़की को डॉक्टर के लिबास में देखा तो उसकी बात पे चौंका, लेकिन अगले ही लम्हे सर झटकता आगे बढ़ा। उफ, इतना एटीट्यूड! वो लड़की सामने आ गई तो यामीन को रुकना पड़ा, जबकि माथे के बल भी नुमाया हुए। ऐसे गुस्से से ना देखें, बहुत काबिल डॉक्टर हूँ मैं, यकीन कीजिए। बैंडेज बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मुस्कुराहट चेहरे पे सजाई हुई यामीन के करीब हुई। यामीन एक कदम पीछे हटा। आपको समझ नहीं आती एक बात? अब के थोड़ा रूड हुआ। करवा लें बैंडेज, बहन इतने प्यार से कह रही है तो ना नहीं करते, मान जाते हैं। कशिश क्या अचानक आमद पे वो बुरी तरह चौंके। मुझे ज़रूरत नहीं। जब हुई तो यामीन मुंह बनाता आगे बढ़ा। ला हौल वला कुव्वता। बहन क्यों होने लगी, वो भी इतने हैंडसम की? वो डॉक्टर मुस्कुराती यामीन के पास हुई और कशिश की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। आगे होते यामीन का हाथ थामा और एक सख्त घूरी से उस लड़की को नवाजा और बिना कुछ कहे वो यामीन के लिए बाहर निकल गई। एक मिनट, कहाँ लेके जा रही हो? इस डॉक्टर ने भी रास्ता रोका। क्यों अपनी शामत बुलवाना चाहती हो? जाओ काम करो अपना। कशिश ने उसे वहां से भगाना चाहा। फिलहाल तो तुम निकलो और साइड पे हो। तरकी बतरकी जवाब आया। बकवास बंद करो, शौहर हैं ये मेरे। खबरदार जो मैली आंख से देखने की कोशिश भी की तो। कशिश ने अच्छा खासा लताड़ के रख दिया। यामीन को उसका यूं हक जताना बहुत भाया, जबकि उस डॉक्टर का तो मुंह ही खुले का खुला रह गया। चलें? कशिश ने मुड़ के बहुत प्यार से यामीन से पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। वो भला उसे ना कर सकता था? कशिश का हाथ थामे वो वार्ड बॉय के पास पहुंची और उसे यामीन की बैंडेज करने का बोला और खुद वहीं पास बैठ गई। कशिश, डोंट लुक लाइक मी। अमीन ने उसे उसके मुसलसल देखने पे, वार्ड बॉय के उठ के जाने पे फ़ौरन उसे टोका। आप ना आराम से बैठने जाएं अब, और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। कशिश ने फैसला सुनाया। जब तक दादाजी को होश नहीं आ जाता तब तक कहीं नहीं जा सकता मैं, यामीन ने यकीन से कहा। और उसको चपकू लड़की से भी दूर रहें। नज़रें इधर उधर फेरती हुई यामीन को बहुत अपनी सी लगी। आर यू जेलस? यामीन ने बरजस्ता कहा। मैं और जेलस? अपनी तरफ इशारा किया। कहीं हो ही ना जाऊं, कहती वो बाहर निकली। यामीन भी उसी के पीछे बाहर तक आया। वो रात दोनों ने दादाजी के पास ही बसर की। सुबह तक दादाजी को होश आ गया था। दोनों ने शुक्र का कलमा पढ़ा। दादाजी ने आंखें खोलते ही उनको अनजान नज़रों से देखा। कौन हो तुम लोग? दादाजी के चेहरे पे परेशानी थी। दादाजी, मैं आपकी कशिश। कशिश दादाजी के अल्फाज सुनने पे मरने वाली हो गई थी। दादाजी की नज़रों में अजनबीपन था। डॉक्टर की आमद पे उन दोनों को आईसीयू से बाहर निकाला। दादा, कशिश के आंसू फिर बहने लगे। वो ठीक हैं कशिश, डोंट वरी। यामीन ने उसे हौसला दिया तो पलटती उसके कुशादा सीने से जा लगी। यामीन ने भी उसे अपनी बाहों के हसार में लिया, जबकि दूर खड़ी वो डॉक्टर अपनी आंख से एक आंसू गिरता महसूस कर चुकी थी। आप ही भाई को फ़ोन करें, अभी तक नहीं आए। कब आएंगे? दानी को कोफत हुई इंतज़ार करते करते। आ जाएंगे, बिज़ी होंगे। अनायशा ने टालना चाहा। बंदा फ़ोन कर ही ले, दानी ने मुंह बनाया। अनायशा ने मुस्कुराते हाजिर को कॉल की, लेकिन कॉल कट गई।
دل کو جیسے کسی نے چیر دیا ہو۔ کیا ہوا؟ ہانی نے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ شاید بزی ہوں گے، دھیمے لہجے میں کہا۔ تبھی میسج ٹون بجی۔ حاذق کا میسج آیا تھا۔ کیا لکھا ہے؟ جو اتنی پیاری اسمائل آ گئی، ہانی نے چھیڑا۔ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آ سکتے تو ہم اپنا پروگرام پوسٹ پون کریں، وہ پھر کبھی جوائن کر لیں گے۔ عنائشہ نے تفصیل دی۔ پھر کیا خیال ہے، کہاں چلیں؟ ہانی نے دانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جوائے لینڈ چلتے ہیں، واپسی پہ التاج ہوٹل، حاذق بھائی کو سرپرائز دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ دانی نے مشورہ دیا۔ گڈ آئیڈیا۔ ہانی نے بھی اتفاق کیا تو عنائشہ نے مسکراتے ہوئے ان کا ساتھ دیا۔ اس وقت دادا جی مسکرا رہے تھے جبکہ کشش منہ بسورے بیٹھے ان کو سوپ پلا رہی تھی۔ یمین ڈاکٹر کے پاس تھا۔ دادا جی کو ڈسچارج کر کے گھر لے کے جانا تھا۔ میری شہزادی کیوں منہ بنا کے بیٹھی ہے؟ دادا جی نے اسے چھیڑا۔ دادا جی ایک لمحے کے لیے تو آپ نے ڈرا ہی دیا تھا جب آپ نے کہا آپ پہچانتے ہی نہیں۔ کشش نے منہ بنایا۔ میں نے سوچا چھوٹی سی شرارت ہی کی جائے، دادا جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا دل کتنا ڈر گیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کیسے ہیں اب آپ؟ یمین نے اندر آتے پھر سے وہی سوال دہرایا جو وہ صبح سے بس بولے جا رہا تھا۔ ارے بیٹا ٹھیک ہوں، اتنی جلدی نہیں پیچھا چھوڑنے والا جب تک اپنے پڑپوتے نہیں دیکھ لیتا، ہنستے ہوئے کہا۔ کشش کا تو دل ہی دھڑکنا شروع ہو گیا۔ پلٹ کے دادا جی کو دیکھا۔ اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے دادا جی، ایسا نہ کہیں۔ یمین پاس بیٹھتے رنجیدہ ہوئے۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش و سلامت رکھے، انہوں نے بہت پیار سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بہت بہادر ہیں دادا، کشش بھی دوسری طرف بیٹھتے ہوئے بولی۔ میرے بچے بھی بہادر ہیں نا، دادا جی نے بھی اسے پیار سے کہا۔ اب گھر جانا ہے، ڈسچارج مل گیا ہے۔ یاہو، کشش خوشی سے دادا جی کے ساتھ گلے لگی۔ کیا ہوا؟ یمین بھائی نے فوراً فون اٹھایا۔ داور پریشانی سے بولا۔ ہاں ہو گئی بات، وہ آ رہے ہیں اینڈ دادا جی محفوظ ہیں، حاذق نے خوشی سے کہا تو ان سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، وہ فریدہ میری ہی وجہ سے یہاں آئی اور یہ علیزہ اس سے بھی میں نے ہی یمین کی زندگی میں شامل کیا، یہ سب میری غلطی ہے۔ حیات صاحب افسردہ ہوتے ہوئے بولے۔ بڑے بابا جو ہونا تھا ہو گیا، اب آپ پلیز ٹینشن نہ لیں۔ فریدہ اور اس کی بیٹی اپنے انجام کو پہنچ گئی ہیں، اب علیزہ کو بھی جہنم واصل کرنے والا آنے والا ہے۔ سمیر نے حیات صاحب کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک نظر سب کو دیکھا، یہ ان کی فیملی تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی، وہ آج خود کو خوش قسمت تصور کر رہے تھے۔ پلیز اندر آ جاؤ کوئی، اس چڑیل نے دماغ کھا لیا ہے میرا، کرن نے باہر آتے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ سمیر مسکراتا ہوا اس کے ساتھ اس روم کی جانب بڑھا جہاں علیزہ کو بند کیا ہوا تھا۔ چھوڑوں گی نہیں میں کسی کو بھی، تم سب کو مار ڈالوں گی، بہت پچھتاؤ گے تم سب، علیزہ ہیضانی انداز میں چلائی۔ منہ پہ ٹیپ لگاتے ہیں تبھی چپ ہوگی۔ سمیر نے اس کا منہ ٹیپ سے بند کر دیا تو وہ بہت جھٹپٹا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ داور اندر آیا۔ اب سب انڈر کنٹرول ہے، سمیر نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کیا ہے؟ اس کا منہ ناک دونوں بند کر دیے ہیں، وہ مر جائے گی۔ داور علیزہ کو جھٹپٹاتا دیکھ پریشان ہوا۔ ہنس کم جہاں پاک، سمیر مطمئن سا بولا۔ داور نے آگے بڑھ کے اس کی ناک سے ٹیپ ہٹائی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ مر گئی تو پولیس کیس بن جائے گا، یہ قانونی مجرم ہے، سارے ثبوت ہیں اس کے خلاف اور کڑی سے کڑی سزا بھی ملے گی، لیکن تم کیوں اپنا ہاتھ گندا کرتے ہو؟ داور نے سمجھایا۔ یہ پھر سے آزاد ہو جائے گی اور سازشیں کرے گی اور پھر سے ہمیں تکلیف پہنچانے آ جائے گی، سمیر نے غصے سے کہا۔ داور بھی اس کی بات پہ چپ ہو گیا کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، اس کا مستقل علاج کریں گے بھائی۔ یمین کی آواز پہ وہ تینوں چونکے اور مڑے۔ بھائی؟ دونوں بھاگتے ہوئے یمین کے گلے لگے۔ آپ ٹھیک ہیں نا بھائی اور دادا جی؟ داور نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ یمین کہتا علیزہ کی جانب بڑھا۔ کشش بھی یمین کے پیچھے اندر آئی، کرن نے بڑھ کے اسے گلے سے لگایا۔ یمین نے ایک چیئر کھینچی اور علیزہ کے سامنے بیٹھا۔ صرف ایک رات تمہیں میر ولا میں بھاری پڑ گئی اور تم پوری زندگی رہنے کے خواب دیکھتی آئی ہو، یمین نے دھیمے سخت لہجے میں کہا۔ علیزہ کی نظروں میں نفرت تھی۔ منع کیا تھا کہ میری فیملی سے دور رہنا، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آیا، آپ سب سے پہلے اسے طلاق دیں، کشش نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یمین نے ایک نظر کشش کو دیکھا اور حقارت سے علیزہ کو دیکھا۔ 3 سال پہلے ہی دے چکا ہوں، بیوی نہیں ہے یہ میری، یمین نے ان سب پہ بم پھوڑا جبکہ کشش کے من میں تو لڈو پھوٹے۔ مطلب میری یمین سکندر میرا ہے، پورے کا پورا میرا ہے، وہ خوشی میں کیا بولی اسے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ جبکہ سب کی نظریں اس کی جانب اٹھیں تو وہ سٹ پٹا گئی اور وہ نظریں پھیر لیں۔ یمین نے سمیر کو اشارہ کیا کہ وہ علیزہ کے منہ سے ٹیپ ہٹا دے۔ سمیر نے آگے بڑھ کے علیزہ کے منہ سے ٹیپ اتار دی۔ بہت پچھتاؤ گے تم سب، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، کسی کو بھی نہیں، ٹیپ ہٹتے ہی وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ اس سے تو منہ پہ ٹیپ لگی ہی ٹھیک تھی اس چڑیل کے، سمیر نے منہ بگاڑ کے کہا۔ منہ بند کرو اپنا، یمین نے اونچی آواز میں اسے ڈانٹا تو وہ یکدم چپ ہو گئی۔ کچھ پل کے لیے وہاں ایک دم ہی خاموشی چھا گئی۔ منع کیا تھا میری فیملی کے طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، لیکن تم باز نہیں آئی، سمیر اسے لے کے باہر آؤ، یمین نے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا تو سمیر فوراً حکم بجا لایا اور کھینچنے والے انداز میں اسے باہر لے جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں سبھی ہال میں جمع ہو گئے۔ یہ یہاں حیات صاحب کو علیزہ کو دیکھ کر سخت حیرانی ہوئی۔ میر ولا کی مالکن بننے کے خواب دیکھتی یہاں آئی تھی یہ کل، یمین نے اطلاع پہنچائی اور ان کو علیزہ کو لے جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں پاگل نہیں، میری بات سنو، یہ سب ایک سازش ہے، پلیز میری بات سنو، میں پاگل نہیں، وہ روتے ہوئے چلائی۔ ہر پاگل یہی کہتا ہے کہ وہ پاگل نہیں، اب ڈرامے بند کرو اور چلو۔ اس عورت نے
علیزہ کی کمر پہ ایک دھموکہ دیا، علیزہ کا تو سانس ہی رک گیا ہو۔ سچ سچ میں پاگل نہیں۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک حسرت بھری نظر دادا جی پہ ڈالی۔ وہ ابھی ببر کے سہارے وہاں آئے تھے اور سب جان گئے تھے۔ پلیز دادا جی، میں پاگل نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہ بھیجیں پلیز۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ دادا جی کا دل پسیج گیا۔ نہیں، علیزہ کے آنسو دل پہ لگ رہے تھے۔ جو بات انہیں علیزہ کو بچانے پہ مجبور کر رہی تھی، اس کے بارے میں وہ ابھی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ یامین، اسے معاف کر دو۔ دادا جی کے الفاظ سبھی دم بخود رہ گئے تھے اور حیرت سے دادا جی کو دیکھا۔ نہیں دادا جی، اسے معاف کرنا مطلب اسے دوبارہ موقع دینا کہ یہ میری فیملی کو تکلیف پہنچائی۔ یہ غلطی میں ایک بار کر چکا ہوں، دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ یامین کا لہجہ مضبوط تھا۔ سبھی نے ایک بار سوالیہ نظروں سے یامین کو دیکھا۔ 3 سال پہلے یہ طلاق لے کے جا چکی تھی، کسی اور سے نکاح بھی کر لیا اس نے، لیکن بہت کم عرصہ ہی خوشیاں نصیب ہوئیں اسے۔ وہ شخص اس سے سب کچھ لے کے اسے پاگل خانے چھوڑ گیا۔ یامین نے علیزہ کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ علیزہ کا سر جھک گیا۔ 1 سال تک یہ پاگل خانے رہی اور ایک دن مجھے پتہ چلا اور میں انسانیت کے ناطے اسے وہاں سے نکالنے کی غلطی کر بیٹھا، جو میرے لیے وبال جان بن گئی۔ میں نے اس کی جان بچائی اور اس نے الٹا میری فیملی کو تکلیف پہنچائی۔ یامین اب طیش میں آ گیا۔ اس نے آپ پر جان لیوا حملہ کیا، بابا کا بزنس میں لاس کروایا، اس فریدہ نامی عورت کے ساتھ مل کے بابا کو بلیک میل کیا، کشش کو کڈنیپ کیا، بابا کو تکلیف پہنچائی، آپ کو سب کو، صرف اس وجہ سے میں دوبارہ اسے اپناؤں۔ یہ محبت کرتی ہے مجھ سے۔ یامین کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ کشش نے آنکھیں چھوٹی کر کے علیزہ کو دیکھا، جیسے کچا چبا جائے گی، اور اس کے پاس صرف یہی ایک پلس پوائنٹ تھا کہ میں نے ہمارے طلاق کا کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اسے فائدہ اٹھانا چاہا، لیکن اب بس میں اسے اب معاف نہیں کر سکتا۔ آپ لے جائیں اسے یہاں سے۔ یامین نے ایک آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز نہیں، آپ مجھے قانون کے حوالے کر دیں، لیکن پاگل خانے مت بھیجیں، وہ بہت ٹارچر کرتے ہیں۔ علیزہ بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ ڈرامے کر رہی ہے، سمیر نے دھیرے سے کشش کے کان میں کہا۔ یامین چھوڑ دو اسے، یہ میرا حکم ہے۔ دادا جی نے یامین کو سختی سے کہا۔ یہ دادا جی کو باہر کون لایا؟ کشش نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ببر۔ داور کو بھی غصہ آیا۔ سب کیے کرائے پہ پھیر دیا۔ اس سلو موشن ببر کی تو آج خیر نہیں۔ کشش نے دانت کچکچاتے ببر کو سخت گھوری سے نوازا۔ ببر نے پہلو بدلا۔ یہ ہمیں کیوں گھور رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا؟ دل ہی دل میں ان سے گھبرایا۔ دادا جی نہیں، یامین نے نفی میں سر ہلایا۔ اب تم اپنے دادا جی کو انکار کرو گے؟ دادا جی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ 1 منٹ میری بات سنیں۔ کشش بیچ میں بول پڑی اور یامین کا ہاتھ تھاما۔ آپ دادا جی کی بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے ہمیں، علیزہ چبا کے کہا۔ ایک موقع اور دینا چاہیے۔ کیوں دادا جی؟ یامین کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے ہوئے معصومیت سے دادا جی کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ یامین کو لگا اب پھر سے اس کے دماغ میں کوئی کہانی پل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ یہاں نہیں رہے گی، اسے پاکستان سے باہر جانا ہوگا۔ یامین نے بھی فیصلہ کیا۔ مجھے منظور ہے۔ علیزہ کی جان میں جان آئی۔ پاگل خانے سے آئے لوگ واپس جانے لگے کہ کشش نظر بچا کے ان کے پیچھے گئی اور انہیں سب سمجھا کے واپس آ گئی۔ یامین وہاں سے جا چکا تھا۔ دادا جی کو ببر اندر لے جا رہا تھا۔ سبھی وہاں سے اپنے اپنے روم میں چلے گئے، واپس وہیں بند کر دیا جہاں وہ پہلے تھی۔ اسے کھول کے آزاد کر کے رسک نہیں لے سکتے تھے۔ باقی کا گینگ وہیں براجمان تھا اور اب گول میز کانفرنس شروع ہو چکی تھی۔ سربراہی قیادت کشش نے سنبھال رکھی تھی اور پھر وہ ایک پلاننگ کرنے میں کامیاب ہوگی اور علیزہ کو نیند کی دوائی دے کر خود بھی اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ کشش روم کی جانب آئی تو یامین کو روم میں نہ پایا۔ خاموش قدموں سے وہ بستر کی جانب بڑھی۔ کیا پلاننگ کر کے آئی ہو؟ یامین کی آواز پہ وہ آنکھیں بند کیے وہیں اپنی جگہ تھمی اور گہرا سانس خارج کرتی یامین کی طرف مڑی، جو بہت اطمینان سے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا اس کی بات سننے کا منتظر تھا۔ اوہ گاڈ، یہ سب کیا ہو گیا؟ حاذق نے عنائشہ کو آج کی ہوئی ساری بات بتائی تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ یقین نہیں آتا لوگ اپنے فائدے کے لیے کس حد تک خود کو گرا لیتے ہیں۔ عنائشہ کو حقیقتاً علیزہ سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ دادا جی کو نہیں چاہیے تھا کہ اسے معاف کرتے۔ عنائشہ، دادا جی کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے اور یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ حاذق کو ابھی بھی کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ عنائشہ نے بھی سوچتے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ اسی گھر میں ہے، نہ جانے اب وہ کیا کرے گی۔ عنائشہ کو فکر ہوئی کشش ہے نا، وہ سب سنبھال لے گی۔ حاذق مسکرایا۔ ہاں ضرور، وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لے گی۔ عنائشہ کے چہرے پہ بھی کشش کے ذکر پہ اسمائل آ گئی۔ اس کا احسان جو اس نے مجھ پہ کیا بنا کسی غرض کے، وہ میں ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا۔ حاذق دھیمے لہجے میں بولا تو عنائشہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی اور نظریں جھک سی گئیں۔ وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ عنائشہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور اٹھتے ہوئے کہا کہ حاذق نے ہاتھ آگے بڑھا کے اسے واپس بٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ حاذق کی آنکھوں میں دیکھنے کی صحیح وہ نہ کر سکی۔ کتنے جذبے ہلکورے لے رہے تھے وہ، کہاں لا سکتی تھی وہ؟ کافی پئیں گے آپ کے لیے لینے؟ عنائشہ سے بات بھی نہ بن پا رہی تھی۔ مجھے کافی کی طلب نہیں، عنائشہ گمبھیر لہجے میں کہتے اس نے عنائشہ کے ہاتھ پہ اپنا دباؤ بڑھایا۔ عنائشہ کی پلکیں جھک گئیں۔ کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ اپنے ہاتھ کی پشت پہ عنائشہ کی آنکھ سے گرنے والا آنسو حاذق کو بے چین کر گیا۔ حاذق آپ واقعی میں بہت اچھے ہیں، میں نے
کتنا آپ کو کہا بنا کسی وجہ کے آپ سے دور بھی ہوگی، آپ کو محبت میں اتنا تڑپایا اور آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ عائشہ نے سچے دل سے کہا۔ کس نے کہا معاف کر دیا؟ حاذق نے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ مطلب عائشہ کے دل کو کچھ ہوا۔ حاذق شمریز نام ہے میرا، بدلہ تو میں نہیں چھوڑتا۔ عائشہ کو تو میں چپ ہی لگ گئی، حیرت سے حاذق کو دیکھنے لگی۔ اب اگر رونا بند ہو گیا ہو تو کافی پلا دو، حاذق نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا تو عائشہ فوراً اٹھی۔ حاذق نے بیڈ کے ساتھ پشت لگا کے آنکھیں موند لیں۔ اس کے چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ آپ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں؟ کشش نے اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے پوچھا۔ کشش جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، یامین نے اس کے پاس آتے تنبیہ لہجے میں پوچھا۔ کشش نے لمبی سانس خارج کی۔ کوئی پلاننگ نہیں کی، بس اب شکر ہے اللہ کا سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو کون پلاننگ کرنے لگی میں؟ تو کیوں پلاننگز کرنے لگی میں؟ خواہ شک نہ کیا کریں، کشش نے ٹالا، لیکن سامنے بھی یامین اسکندر تھا۔ کھینچ کے اپنے مقابل کیا۔ کشش مجھے سختی کرنے پہ مجبور نہ کرو، میں علیزہ کو کسی صورت معاف کرنے والا نہیں، اور تم نے بیچ میں آ کے میں بیچ میں آئی، کیا مطلب آپ کا؟ کشش نے یامین کی بات ٹوکی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، آنسر می۔ یامین نے لمبا سانس خارج کرتے سخت سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے کشش کی فکر ہو رہی تھی، وہ کیا کرنے والی تھی۔ اسے سب کے برعکس وہ جانتا تھا علیزہ کتنی خطرناک ہے اور وہ کشش کی کوئی بھی حماقت افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میری یامین اسکندر آپ کے نادر شک کا مادہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس کے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھے کہتی وہ اسے تپا گئی۔ تو ٹھیک ہے، اب تم ہی رہو گی اسی روم میں بند، باہر نہیں نکلو گی۔ جب تک علیزہ کا باہر ملک جانے کا بندوبست ہو نہیں جاتا تم اس روم سے باہر نہیں آؤ گی۔ یامین کے لہجے میں بھی سختی تھی۔ اوکے نیور مائنڈ، مسکراتے ہوئے کشش نے کہا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ یامین کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، وہ جانتی تھی وہ جو کرنے کا پلان سوچا ہے یامین اس میں کبھی ان کا ساتھ نہیں دے گا، وہ سارا پلان الٹ دے گا۔ خاموشی سے بستر پہ جا کے کمفرٹر منہ پر لپیٹے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ یامین وہیں کھڑا غصہ ضبط کرتا رہ گیا۔ کشش کے منہ کچھ بھی نکلوانا آسان نہ تھا، لیکن یامین نے بھی اسے قابو رکھنے کا سوچ لیا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، وہ اس سے صبح بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، ابھی خود بھی تھکا ہوا تھا، سونے کو ترجیح دی۔ یامین کو بستر پہ لیٹتے ہی سوچوں نے گھیرا ڈال لیا اور وہ نیند کی وادی میں کھونے لگا۔ کشش نے رخ اس کی جانب کیا اور اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے سینے پہ اپنا سر رکھا۔ اسے اب اس کے سینے پہ سر رکھ کے سونے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ یامین نے اس کا اپنے قریب ہونا محسوس کیا تو اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا مزید قریب کر گیا۔ ایک مسکراہٹ نے کشش کے لبوں کا احاطہ کیا۔ میرو، دل سے اسے دھیمے لہجے میں کہتی وہ آنکھیں موندتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کشش سو جاؤ، یامین کی آواز پہ اس کی آنکھیں واہ ہوئیں۔ کیا یہ جاگ رہے ہیں؟ کشش کو اپنی جلد بازی پہ غصہ آیا۔ اتنی بھی جلدی کیا تھی، سونے تو دیتی، کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ دھیرے سے اس کے کان میں کہتی وہ اسے اکسا رہی تھی۔ یامین نے آنکھیں نموا کیں اور اسے گھورا۔ سوتی ہو؟ یا دھمکی دی جو کارگر ثابت ہوئی اور کشش نے فوراً آنکھیں بند کیں۔ کھڑوس زبان پھر بھی اس کی چپ نہ ہوئی۔ یامین نے اسے زور سے کھینچ کے اپنے ساتھ لگا کے اس کا سانس ہی رکنے لگا۔ گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ ناراضگی سے کہا۔ ارادے تو تم میرے ابھی جانتی ہی نہیں، جب جان جاؤ گی تو جان سے جاؤ گی۔ لہجے کا گمبھیر پن کان کی لو کو چھوتے ہوئے اس کے لب کشش کی تو بولتی بند کر گئے۔ اس نے اب کی بار خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور آنکھیں بند کرتی دل کو سنبھالتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یامین نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ پیار کی مہر ثابت کی اور مطمئن ہوتے خود بھی آنکھیں موند لیں۔ حاذق ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، مدیحہ کی مما مجھ سے آپ کی مما کے روپ میں کیوں ملی؟ کافی کمک اٹھاتے ہوئے خاموشی سے بولی۔ پیسہ، سب پیسے کا کھیل ہے۔ وہ تمہیں مجھ سے دور کر کے مدیحہ کے قریب کرنا چاہتی تھی تاکہ میں مدیحہ کو اپنا لوں اور تمہیں بھول جاؤں۔ حاذق نے عائشہ کے چہرے پہ نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو اچھا خاصا سنبھال لیتی نا؟ عائشہ نے منہ بنایا۔ ہاں، سنبھالنے والی تو مل رہی تھی، لیکن اس دل کا کیا کرتا جو تمہارے پیچھے ہی خوار ہوئے جا رہا تھا؟ حاذق نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں رومانٹک ہو رہے آج؟ عائشہ نے میٹھی نگاہوں سے شوہر کو دیکھا۔ آپ موقع دیں محترمہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رومانٹک ہونا کیا ہوتا ہے۔ عائشہ کو اپنے قریب کرتا وہ مسکرایا، جبکہ عائشہ کے چہرے پہ بھی آسودہ مسکراہٹ تھی۔ وہ واقعی خوش نصیب تھی۔ مشکلات تو آئی تھیں، لیکن آزمائش تو محبت کے لیے شرط لازم ہے اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی آزمائش میں پورا اترے تھے اور ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر پاتا۔ بس انسان کا اللہ پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دادا جی کے چہرے پہ پریشانی رقم تھی۔
آپ نے آج مجھ پہ جو احسان کیا ہے وہ میں آپ پہ نہیں خود پہ کیا ہے عالیہ بہو۔ عزیز میرا بیٹا ہے، کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں گیا، وہ مشکل میں ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں اس علیزہ نے ہی کوئی نہ کوئی چال چلی ہوگی، فکر نہ کریں، وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے اور جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ میں کل ہی یامین سے بات کرتا ہوں، اب فی الحال کسی سے ذکر نہ کرنا اس بات کا۔ عالیہ بیگم کو سمجھاتے ہوئے انہیں مطمئن کر گئی، لیکن خود کی بے چین طبیعت کو سمجھ نہ پائے، دل اپنے بیٹے عزیز کے لیے بے انتہا پریشان ہوا اور اللہ سے اس کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوئے۔ عالیہ بیگم کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہاں کھڑے داور کے تو مانو قدم ہی جم گئے تھے۔ وہ جاسوسی کرنے آیا تھا اور عزیز صاحب کے غائب ہونے کا سن کے وہ تو ایک دم معاف ہو گیا تھا۔ کشش یامین آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، لیکن کشش کو وہاں نہ پایا تو اٹھ بیٹھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ پورا روم چیک کیا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ فریش ہوتا وہ باہر نکلا تو سامنے ہی وہ سب ایک ساتھ سر جوڑے نظر آئے۔ ہمیں فوراً کچھ کرنا ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی، اس کے ساتھ کچھ برا۔ داور پریشانی سے بولا، کس کو کچھ نہ ہو جائے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ یامین پاس آتے ان سب کو چونکا۔ یامین نے پاس آتے ہی ان سب کو چونکا دیا۔ بھائی سمیر یامین کے گلے لگا اور آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ہوا کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ یامین کا دل دھڑکا۔ داور نے رات والی ساری بات یامین کے گوش گزار دی۔ یہ بات مجھے پہلے کیوں نہ بتائی، اور میں کیسے ان سے لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ یامین کو خود پہ غصہ آیا اور موبائل پہ جلیل کو کال کی۔ سر جلیل بھی جیسے انتظار میں تھا، فوراً کال اٹھائی۔ جلیل مجھے چھوٹے بابا چاہئیں، ہر حالت میں صحیح سلامت۔ جلیل کو ساری بات بتا کے آرڈر بھی جاری کیا۔ سر بس کچھ دیر میں ہی ان کا پتہ لگا کے بتاتا ہوں، ان کا فون نمبر سینڈ کر دیں۔ جلیل نے پھرتی دکھائی۔ اب تم سب منہ کیوں لٹکا کے کھڑے ہو؟ یامین کو سب چپ سے اچھے نہ لگے۔ بابا کو کچھ؟ سمیر دھیمے سے بولا۔ کچھ نہیں ہوگا یار، میں ہوں نا، کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ یامین نے اسے حوصلہ دیا تو سبھی کچھ حد تک مطمئن ہوئے۔ اللہ بہتر کرے گا، فکر نہ کرو۔ اور تم ان سے کہتے وہ کشش سے مخاطب ہوا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ روم میں آؤ کہتے وہ وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھا تو وہ ان سب کو آتی ہوں کہہ کے یامین کے پیچھے گئی۔ اس کے اندر آتے ہی وہ یامین نے دروازہ لاک کیا۔ کس سے پوچھ کے صبح صبح آپ اٹھ کے باہر گئیں؟ یامین کو غصے میں دیکھ کر کشش تھوڑا گڑبڑائی۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات، آئندہ میرے اٹھنے سے پہلے آپ روم کے اندر رکی رہیں گی، سمجھی آپ؟ یامین غصے میں تو تھا ہی، آج آپ کہہ کے مخاطب کر رہا تھا۔ کشش کو اچنبھا ہوا، اس میں کیا لاجک ہے؟ کشش کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کشش اگر میں کچھ کہتا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی کرو۔ اب ہمارے بیچ جو رشتہ بدل چکا ہے اسے سمجھو۔ اور کیا رشتہ بدلنے سے انسان بھی بدل جاتا ہے؟ کشش نے بات کاٹی۔ یہ یامین کو برا لگا۔ انسان بدلے یا نہ بدلے اس کے جذبات بدلتے ہیں، احساسات بدلتے ہیں، ہر رشتے کی طرح اس رشتے کو بھی اہمیت دینی پڑتی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم اتنی بے وقوف ہو کہ میں تمہیں سب سمجھاؤں۔ یامین نے اینڈ پہ اسے ڈپٹا تو وہ منہ بگاڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو اور کیا کروں؟ بیوی ہو تم میری، میں چاہتا ہوں صبح اٹھوں تو تم میرے پاس ہو، مجھے پتا ہو کہ تم کہاں ہو، نہ کہ میں تمہیں ڈھونڈنا پڑے۔ پرواہ کرتا ہوں تمہاری اور چاہتا ہوں کہ تم بھی کرو۔ اس کے پاس ہوتا وہ ایک بار دھیمے لیکن مضبوط لہجے میں بولا اور اسے اپنا بنا پلک جھپکے دیکھنے لگ گئی۔ ہر شوہر کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ میری بیوی کے لیے میں فرسٹ پریورٹی ہوں، سب سے اوپر۔ وہ اسے صاف لفظوں میں سمجھانے لگا۔ آپ سے کہا تھا ابھی رخصتی نہ کریں، شاید میں آپ کی توقعات پہ پورا نہ اترتی۔ کشش کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یامین نے اسے سخت گھوری سے نوازا اور سر جھٹکتا باہر نکلنے لگا کہ کشش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کوشش کروں گی، آپ کو شکایت اور دھیمے لہجے میں کہتی یامین کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ یامین نے شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کیا میرا کوئی حق نہیں تم پر؟ اس کے قریب ہوتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ نروٹھے پن سے بولی کشش۔ مجھے تم میں کوئی بدلاؤ نہیں چاہیے، تم جیسی ہو ویسی رہو، لیکن بس اتنا چاہتا ہوں۔ یامین نے گہرا سانس لیا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کس طرح اس پاگل لڑکی کو اپنی فیلنگز سمجھائے۔ خیر چھوڑو، اداس مت ہو، شاید میں کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہو رہا ہوں۔ یامین نے اپنی ہی غلطی مان لی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، کشش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریئلی؟ یامین کو اس کی بات پہ خوشگوار حیرت ہوئی۔ میری پوزیسونیس ابھی تم نے دیکھی کہاں ہے؟ اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ بری طرح سٹپٹائی۔ آپ کو جانا نہیں؟ کشش نے آنکھیں چمکاتے ہوئے پوچھا۔ اسی وقت موبائل پہ جلیل کی کال آتے دیکھتے وہ اسے ریسیو کرتا ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ یامین کے لہجے میں پریشانی تھی۔ مجھے ابھی جانا ہوگا۔ اپنا موبائل اور والیٹ اٹھاتے عجلت میں وہ باہر نکلا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ میں بھی آپ کے؟ کشش میں جلدی آ جاؤں گا، اور ہاں علیزہ پہ کڑی نظر رکھنا، اس بار میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ یامین سخت غصے میں بنا بات مکمل کیے باہر نکلتا چلا گیا۔ کشش نے اس کی سلامتی اور کامیابی کی دعا کی۔ میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ دیں، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ حاذق نے عنائشہ کو دیکھتے پیار سے کہا۔
وہ جو دانی اور ہانی کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ حاذق کے گنگنانے پہ سٹ پٹا کے اسے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہمیں لفظوں کی بات سمجھ آتی ہے، اشاروں کی نہیں۔ بہت معصومیت سے اور پیار بھری نظریں عنائشہ پہ ٹکاتے وہ اسے اچھا خاصا زچ کر گیا۔ آج اس نے آفس سے چھٹی کی تھی، ان تینوں کے ساتھ مل کے آج گھومنے کا پلان بنایا تھا۔ دانی اور ہانی دونوں نے ہوٹنگ کی تو عنائشہ نے وہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ کیا بھائی، آپ نے اپی کو بھگا ہی دیا؟ ہانی نے منہ بنایا۔ یار میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود ہی بھاگ گئی ہے۔ حاذق نے ہاتھ کھڑے کیے۔ چلو تم لوگ ریڈی ہو جاؤ، میں آپ کی اپی جان کو منا کے لاتا ہوں، حاذق نے انہیں کہا۔ وہ خود اٹھتا عنائشہ کے پیچھے روم میں آیا جو موبائل کے ساتھ لگی تھی۔ حاذق نے پاس آتے موبائل لے لیا۔ عنائشہ کو اس کا یوں موبائل لینا برا لگا۔ کیا حاذق، آپ بنا منہ بنایا کیا ہوا؟ کوئی خاص بات کر رہی تھی کسی سے؟ حاذق کو بھی اس کا انداز کچھ بھایا نہ۔ کیا کہنا کسی سے؟ کشش کا میسج آیا تھا، حال وغیرہ پوچھ رہی تھی۔ اور عنائشہ نے جان بوجھ کے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اور کیا؟ حاذق متجسس ہوا۔ اور یہ کہ آپ یامین سر کے ساتھ ہیں یا نہیں، یہی پوچھ رہی تھی، عنائشہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یامین؟ مطلب یامین گھر نہیں؟ حاذق یامین کے لیے بے چین ہوا اور اسے کال کرنے لگا کہ عنائشہ نے موبائل لے لیا۔ حاذق نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایسے نہ دیکھیں، آج آپ چھٹی پہ ہیں اور آپ کا سارا دن میرے ساتھ گزارنے کا پلان ہے، عنائشہ نے حق جتایا۔ آئی نو عنائشہ، لیکن یامین سے بات تو کرنے دو، وہ کسی پرابلم میں نہ ہو۔ حاذق نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نو، نہیں، بالکل نہیں، ہم ابھی جا رہے ہیں اور آپ کا آج بالکل کوئی اور کام نہیں سوائے ہمیں ٹائم دینے کے، عنائشہ کہتے اس کے قریب ہوئی اور بہت میٹھی نظروں سے دیکھتے شیریں انداز میں کہا۔ حاذق کے چہرے پہ بھی اسمائل آ گئی اور ہاتھ بڑھا کے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ آپ اتنا مجبور کر رہی ہیں تو بندہ حاضر خدمت ہے، سر تسلیم خم کیا۔ چلیں پھر، عنائشہ کی آنکھیں چمکی تو حاذق نے اس بات میں سر ہلایا۔ موقع واردات پہ پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ ٹریلے کے نیچے ایک آدمی آ گیا تھا اور شک تھا کہ وہ میری فیملی میں سے کوئی نہ ہو۔ یامین دل تھام کے وہاں پہنچا۔ لاش کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، پہچاننے کے قابل تک نہ تھی۔ یامین کا دل نہیں مانا کہ وہ عزیز صاحب ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں عزیز انکل، انسپکٹر کو لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں، انسپکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ اس لاش کے پاس سے ایسا کچھ بھی برآمد نہ ہوا تھا کہ یقین سے کہا جا سکتا کہ وہ عزیز صاحب ہیں۔ یامین نے جلیل کو کال ملائی لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ یامین حیران تھا، اسے یہاں کہہ کے وہ خود کیوں نہیں آیا۔ میرے ہاتھ کھولو، علیزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کشش نے گھوری سے نوازا۔ مجھے واش روم جانا ہے، گہرا سانس خارج کرتے علیزہ نے اپنی مشکل بیان کی۔ روک نہیں سکتی، کشش نے برجستہ کہا۔ کرن نے اسے ٹوکا مارا کہ اسے جانے دو نا، یہ وہاں سے رفو چکر ہو گئی تو؟ کشش کو اس پہ اعتبار نہ تھا۔ یار مجھے جانے دو، آئی کانٹ کنٹرول، علیزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پلیز کشش، اسے بھیج دو، نہیں تو، کرن نے ڈرایا۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف 5 منٹ، شہزادیوں کی طرح کہتے کشش نے اس کے ہاتھ کھولے اور وہ فوراً ان دونوں کو گھورتی واش روم گھسی۔ جب کہ کشش نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، اتنے میں سمیر کی کال آئی کہ وہ التاج ہوٹل جا رہا ہے، دادا جی نے کچھ فائلز منگوائی ہیں، اور کشش وہی سننے لگی۔ علیزہ باہر آئی تو کرن کو اپنا منتظر پایا، پاس پڑا، واز زور سے کرن کے سر پہ مارا تو اس کی چیخ بلند ہوئی۔ کشش واپس پلٹی، اتنے میں علیزہ نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور خود باہر کی طرف بھاگی۔ کشش نے خود کو سنبھالا لیکن علیزہ کے پیچھے جانے کی بجائے وہ کرن کی طرف بڑھی۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ علیزہ بہت آرام سے چھپتی چھپاتی گیٹ تک پہنچ چکی تھی اور بہت آرام سے وہ گیٹ کیپر کے بھی پیچھے سے سر پہ وار کرتے اسے بے ہوش کر چکی تھی۔ اب وہ مزے سے کھڑی مڑتی ایک نفرت بھری نظر میر ولا پہ ڈالی۔ یامین سکندر میر ولا کی سیکیورٹی مائی فٹ، نفرت سے کہتی وہ گیٹ سے باہر نکلتی چلی گئی۔ کرن آنکھیں کھولو چھوٹی مما، سمیر مما پلیز کوئی جلدی آؤ، کشش نے روتے ہوئے اور کرن کو سنبھالنے لگی اور وہ نیچے گرتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ داور جو وہیں آ رہا تھا، کشش کی آواز سنتا فوراً بھاگا۔ اندر آتے کرن کو زخمی حالت میں دیکھتا اس کا دل دہل گیا۔ کیا ہوا؟ وہ بھی کرن کو دیکھتا کچھ بول نہیں پایا تھا۔ اور داور جلدی کرو، ہاسپٹل، کشش نے روتے ہوئے کہا۔ داور دل سنبھالتا کرن کو اٹھائے باہر بھاگا۔ کشش بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ جلیل کو مسلسل کال کر رہا تھا لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اتنے میں یامین کے موبائل پہ اسفند کی کال آئی۔ سر وہ میر ولا سے نکل گئی ہے۔ اسفند نے گاڑی میں بیٹھے علیزہ کو میر ولا سے نکلتے دیکھا تو یامین کو کال کی۔ ڈیم، اسفند اس کا پیچھا کرو، آئی ہوپ کہ اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یامین نے فوراً سے کہا اور خود گاڑی میں بیٹھتا گاڑی گھر کی جانب موڑ چکا تھا۔ سمیر کا دل کیا اسے سب بتا دے لیکن یامین نے منع کیا تھا۔ آج شادی کے بعد پہلی دفعہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا تھا، ایسے میں یامین نے منع کیا تھا کہ اسے کچھ نہ بتایا جائے۔
ہاں ہاں بھائی سب ٹھیک ہے، یہ فائل لینے آیا تھا، دادا جی نے منگوائی ہیں، سمیر نے تفصیل دی۔ یامین کہاں ہے؟ حاذق نے سمیر کو جانے کے لیے پر تولتے ہوئے دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ جی وہ معلوم نہیں، سمیر جھوٹ بولتے نظریں چرا گیا تھا۔ حاذق نے اسے ایسا کرتے بھانپ لیا۔ اسی اثنا میں سمیر کے نمبر پہ داور کی کال آئی۔ کیا؟ کون سے ہاسپٹل؟ سمیر سخت پریشان ہوا۔ میں ابھی آیا۔ کال بند کرتے وہ باہر نکلنے لگا۔ کیا ہوا سمیر؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ حاذق نے اسے ہاتھ پکڑ کے روکتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ کرن، وہ زخمی علیزہ بھاگ گئی ہے، سمیر نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں عنائشہ کی نظر بھی سمیر پہ پڑی، جبکہ ہانی کی نکھیوں سے اسے واچ کر رہی تھی۔ رکو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ حاذق نے اسے روکا۔ نہیں بھائی آج نہیں، آپ فیملی۔ سمیر نے منع کرنا چاہا۔ سمیر تم سب بھی میری فیملی ہو، سمجھے؟ جسٹ ویٹ میں ابھی آیا۔ اسے پیار سے ڈانٹتے وہ عنائشہ کی جانب بڑھا۔ آپ سب لنچ کے بعد گھر چلے جانا، مجھے ضروری کام ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ انہیں عجلت میں دیکھتا وہ واپس مڑا۔ اٹس ناٹ فیئر، عنائشہ نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حاذق نے مڑ کے ایک شکوہ کناں نظر اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ سمیر کو لیے وہ ہاسپٹل کی جانب گاڑی میں بیٹھتا موڑ چکا تھا۔ کیسی ہے اب کرن؟ سمیر نے داور کو دیکھتے ہی پوچھا۔ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں۔ داور اس بات کرنا مشکل ہو رہا تھا، کشش بھی پاس ہی تھی۔ آتے سمے صرف سویرا بیگم کو ہی پتہ چلا۔ داور اور کشش دونوں کرن کو ہاسپٹل لائے تھے۔ فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، حاذق نے تسلی دی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ سمیر نے کشش کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کشش نے مختصراً سمیر کو بتایا۔ حد ہو گئی یار، اتنی لاپرواہی، جانتے بوجھتے کہ سمیر کو کشش کی لاپرواہی پہ غصہ آیا اور وہ بھی حیرت سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہو جائے گی وہ، داور نے سمیر کے کندھے پہ تھپکی دی۔ لیکن اسے چوٹ تو لگی ہے نا، کیا ضرورت تھی اسے کھولنے کی؟ اتنی ہمدردی کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ سمیر کو ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ داور نے ایک نظر کشش کو دیکھا، جس کے چہرے پہ واضح دکھ رقم تھا۔ وہ خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی یامین راستے میں ہی تھا کہ اسفند کا میسج آیا۔ اس نے لوکیشن سینڈ کی تھی اور وہاں پہنچنے کو کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مطلوبہ جگہ پہنچ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کدھر ہے وہ؟ یامین نے سامنے ہی اسفند کی گاڑی کو دیکھتے ہی موبائل پہ کال کرتے ہوئے پوچھا۔ سر وہ اس سامنے والی بلڈنگ میں داخل ہوئی ہے۔ یامین نے بلڈنگ پہ نظر دوڑائی۔ یہ تو کافی بڑی ہے، کہاں ڈھونڈے اسے؟ یامین کے ماتھے پہ بل پڑے، لیکن وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا۔ دونوں ہی آگے پیچھے احتیاط سے بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ فلیٹ کے اندر آتے ہی علیزہ نے سب سے پہلے شاور لیا، کپڑے چینج کیے اور آگے کی پلاننگ کرنے لگی۔ اب اسے اس جگہ جانا تھا جہاں اس نے عزیز صاحب کو رکھا تھا۔ قید کر رکھا تھا۔ یامین اور اسفند اس کا باہر ہی ویٹ کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آتی دکھائی دی، بہت فریش حلیے میں۔ یامین تھوڑا ہٹکا، یہ کہاں جا رہی ہے؟ اسفند نے اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ گاڑی اس کے پیچھے لو، یامین نے فوراً کہا، اور کچھ ہی دیر میں وہ علیزہ کا پیچھا کرتے ایک پرانی بلڈنگ تک پہنچ چکے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ علیزہ کی کرختہ آواز سنائی دی۔ عزیز صاحب کو بہت بری حالت میں وہاں باندھ کے رکھا تھا۔ یامین کا دل کیا ابھی انہیں آزاد کرا لے، لیکن اسے صبر سے کام لینا تھا۔ گڈ، انہیں لگا علیزہ کو پکڑ لیا۔ یامین سکندر، علیزہ کو پکڑنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، وہ کہہ کے لگاتی خوش ہوئی، جبکہ یامین مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ اسفند کو پولیس کو انفارم کرنے کا کہا اور خود چپکے چپکے اندر کی جانب موو آن کرنے لگا۔ وہاں تقریباً 4 سے 5 لوگ تھے، ان سب کے پاس اسلحہ تھا۔ یامین کوئی بھی کوتاہی کر کے رسک نہیں لے سکتا تھا، جبکہ عزیز صاحب اس کے قبضے میں تھے۔ کرن اب ٹھیک تھی، اسے سر پہ چوٹ لگی تھی۔ گھر سے عالیہ کا فون آیا تھا، انہیں بھی مطمئن کر دیا تھا۔ سمیر تم گھر جاؤ، دادا جی کو یہ پیپرز کی ضرورت ہوگی، وہ ویٹ کر رہے ہوں گے، یہاں میں ہوں، دیکھ لوں گا، داور نے سمیر کو کہا۔ سمیر کو کرن کی فکر ستائی۔ یار مت گھبراؤ، وہ ٹھیک ہے۔ حاذق نے بھی اس کی تسلی کرائی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا باہر آیا۔ ایک طرف اسے کشش بیٹھی دکھائی دی۔ سمیر کا جی چاہا اس سے جا کے بات کرے، لیکن فی الحال دادا جی کے پاس جانا زیادہ ضروری تھا۔ وہ اسے اگنور کرتا آگے بڑھ گیا۔ کشش کی سمیر کی پیٹھ پہ نظر پڑی تو اس کا یوں چلے جانا اسے زیادہ دکھ دے گیا۔ خاموش آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ دادا جی نے زمینوں کے پیپرز منگوائے تھے، عزیز صاحب کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور ان کو چھڑانے کے لیے ان سے 50 کروڑ مانگے تھے۔ وہ بھی اپنی زمینیں بیچ رہے تھے، انہوں نے وکیل کو بھی بلوا لیا تھا، وہ اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے بنا کسی کو بتائے۔ زمینوں کے پیپرز یامین کے لاکر میں تھے، جو اس کے پرسنل کیبن میں تھا۔ اس کی ڈپلیکیٹ چابی دادا جی کے پاس بھی تھی۔ وکیل سے ساری بات ہو گئی تھی، اس سب میں ان کی بہو عالیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ خبردار، خود کو قانون کے حوالے کر دو، پولیس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ علیزہ جو دادا جی کو کال کر رہی تھی، پولیس کے آنے سے سخت گھبرا گئی۔ اس کے آدمی پکڑے جا چکے تھے اور وہ بھی اب قانون کی گرفت میں تھی۔ یامین نے عزیز صاحب کو اسفند کی مدد سے ہاسپٹل پہنچایا۔ علیزہ کا چیپٹر بعد میں کلوز کرنے کا سوچ تھا۔ وہ عزیز صاحب کو لیے ہاسپٹل پہنچا، جہاں کرن ICU میں تھی۔ وہیں کشش دیکھ کر اسے کی جانب بڑھا۔ کشش، یامین کے پکارنے پہ وہ
اندر ہی اندر خود سے لڑ رہی تھی، فوراً اس کی جانب پلٹی، اسے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی اور رو دی۔ یامین نے اس کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہوا۔ سب ٹھیک ہے نا کشش؟ اس کا دل بھی کسی انہونی کے لیے اب مزید تیار نہیں تھا۔ کشش نے نہیں میں سر ہلایا اور کرن وہاں علیزہ نے میں نے نہیں کیا کچھ بھی، روتے ہوئے وہ اپنی صفائی دے رہی تھی۔ یہی بات یامین کو کھٹک رہی تھی، وہ رلانے والوں میں سے تھی، رونے والوں میں سے نہیں۔ چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا کرن کو یامین نے اسے تسلی دی تو اسے لگا جیسے اس کا اپنا اسے مل گیا ہو، بنا کچھ بھی پوچھے وہ اس پہ کتنا اعتبار کرتا تھا، واقعی وہ عشق بے حساب کرتا تھا۔ کشش نے اپنے آنسو صاف کیے، یامین کشش کو لیے اندر کی جانب بڑھا جہاں حاذق اور داور بھی موجود تھے۔ کرن ہوش میں آ گئی تھی، داور کو اس نے اپنے پاس ہی پایا۔ کیسی ہو اب؟ داور کے لہجے میں فکر اور درد نمایاں تھا۔ ٹھیک ہوں، سر پہ بینڈیج لگی تھی لیکن اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ جانتی ہو تم نے ڈرا دیا تھا آج، داور اس کے پاس آتا پیار سے بولا اور ماتھے پہ لبو رکھے۔ کرن نے ایک لمحے کو آنکھیں موندتے اس کا لمس اپنے دل پہ محسوس کیا۔ داور کے پیچھے ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھولیں، ان آنکھوں کی چمک داور سے چھپی نہ رہ سکی۔ لو یو لاٹس، کرن دھیرے سے زیر لب بولی، لیکن داور اس کے لبوں سے ادا ہوئے الفاظ سمجھ گیا تھا۔ ایک پیاری سی مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ دروازے پہ ہوتی دستک پہ دونوں چونکے۔ یامین کشش کے ساتھ اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ کیسی ہو پارٹنر؟ کشش نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے فوراً پوچھا۔ بہتر ہوں، اور یہ تم رو رہی ہو؟ کرن نے ہاتھ بڑھا کے کشش کے آنسو صاف کیے۔ تم نے رلایا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ کشش نے سر جھکائے دھیرے لیکن نم لہجے میں کہا، اس میں تمہاری کیا غلطی؟ پاگل، پلیز رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے اریٹیٹ کر رہے ہیں، کرن نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کشش مسکرا دی۔ علیزہ آخر کار فرار ہونے میں کامیاب ہوگی، داور نے یامین کو بتایا۔ یامین نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ وہیں ہے جہاں اسے اس وقت ہونا چاہیے، یامین نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ مطلب؟ تینوں ہی چونکے۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے، مضبوط لہجہ تھا۔ ان سب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ لیکن بابا، وہ تو علیزہ کے قبضے میں، کرن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ فکر نہیں کرو، وہ ابھی سیو ہیں، یامین نے کرن کے پاس آتے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیسے؟ داور ابھی بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یامین نے مختصراً انہیں ساری بات بتا دی۔ بابا کہاں ہیں؟ کرن کو بے چینی ہوئی اور اٹھ بیٹھی۔ ڈونٹ وری، سی ہاسپٹل میں ہے، لیکن خطرے والی کوئی بات نہیں، تو اپنی کیئر کرو، یامین نے بڑے پن سے کہا۔ یہ علیزہ کا فنڈا بند ہی کرنا پڑے گا ہمیشہ کے لیے، وبال جان بن گئی ہے، داور نے سختی سے کہا۔ اس کا بھی اب بندوبست پکا کر دوں گا، یامین نے اسے حوصلہ دیا۔ اس سب کے دوران کشش کی خاموشی یامین نے بری طرح محسوس کی۔ دادا جی ایک بار پھر سوچ لیں، سب کچھ بیچنا مسئلے کا حل نہیں، سمیر نے دادا جی کی وکیل سے بات سننے پر پریشانی سے کہا۔ بیٹا، مجھے اپنے بچوں سے بڑھ کے یہ دولت جائیداد کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ اپنی جان دے کے بھی اگر اپنے بچوں کی جان بچانی پڑے تو میں تب بھی پیچھے نہ ہٹوں۔ دادا جی کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ سمیر خاموش سا ہو گیا۔ سر، یہاں سائن کر دیں، وکیل صاحب نے دادا جی کے آگے پیپرز رکھے۔ عالیہ بھی وہیں تھی، ان کا دل بھی سب سے خوش نہ تھا، لیکن بات مجازی خدا کو بچانے کی تھی، اس لیے خاموش تھیں۔ سمیر کے نمبر پہ داور کی کال نے سمیر کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ اس سے پہلے کہ دادا جی نیلامی کے پیپرز پہ سائن کرتے، رکیں دادا جی، سمیر نے فوراً ان کے پاس آتے انہیں روکا۔ دادا جی نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ بابا مل گئے ہیں؟ خوشی دیدنی تھی اور عالیہ کی طرف دیکھا جو یہ خبر سنتے دل ہی دل میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئی تھی۔ علیزہ بھی اب قانون کی گرفت میں ہے، وہ بھی پکڑی جا چکی ہے۔ سمیر سے خوشی کا اظہار ہی نہیں ہو پا رہا تھا، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، دادا جی کی جان میں جان آئی۔ کہاں ہے عزیز، اور کیسے ہوا یہ سب؟ دادا جی کا اگلا سوال یہ تھا۔ سمیر نے انہیں بھی داور سے بات ہوئی بتا دی۔ دادا جی ابھی آج سچ میں یامین پہ دل سے فخر کر رہے تھے، باقی تفصیلات ان کے گھر آتے ہی پتہ چلیں گی۔ وہ گھر آ رہے ہیں؟ سمیر نے خوش ہوتے ہوئے ماں کو بھی دیکھا اور دادا جی کو بھی۔ بہو جلدی سے تیاری کرو، میرے بچے گھر لوٹ رہے ہیں، صدقہ دینا ہے۔ جی ابا حضور، عالیہ آج دل سے سسر کے جواب پہ حامی بھرتی سمیر کی طرف مڑی۔ سمیر، کالے بکرے منگواؤ، آج اپنے سب بچوں کا آج صدقہ دوں گی، اللہ نے سب کو اپنی امان میں رکھا۔ عالیہ بی بی بہت خوش ہوئیں۔ سمیر نے بھی عالیہ بی بی کو گلے سے لگا لیا۔ کیا بات ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات پہ دکھا رہی ہو؟ حاذق جب سے گھر لوٹا تھا عنائشہ سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، جو بھی بات کرتا اگنور کرتی رہی۔ ڈنر کے بعد جلدی اٹھ کے روم میں آ گئے۔ حاذق نے بھی دل مار کے چند نوالے لیے اور روم میں آیا، جہاں وہ منہ پہ سنجیدگی طاری کیے موبائل کے ساتھ لگی تھی۔ عنائشہ، عنائشہ، حاذق نے اسے پکارا لیکن اس نے پھر بھی اگنور کیا اور آخر زچ چاہتے وہ غصہ کر ہی گیا۔ عنائشہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔
عنائشہ کی نظریں جھک گئیں، موبائل سائڈ پہ رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، جس بات پہ حاذق کو مزید غصہ آ گیا۔ آگے بڑھ کے اسے بازو سے پکڑ کے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ وہ بوکھلا گئی۔ تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں؟ حاذق کا سخت لہجہ عنائشہ کو چپ ہی کرا گیا۔ میرا بازو چھوڑیں۔ وہ اس کی گرفت میں جھٹ پٹائی، آنسو بھی آنکھوں میں بہنے کو بےتاب ہوئے۔ حاذق نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا پیچھے ہوتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا، جبکہ عنائشہ اپنا بازو پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اسے حاذق سے اس قسم کے شدید رد عمل کی توقع نہ تھی۔ آئندہ مت کہنا میرے پاس، سمجھی؟ حاذق نے انگلی اٹھا کے غصے سے وارن کیا اور منہ پھیرتا باتھ روم میں گھس گیا۔ عنائشہ اپنے آنسو صاف کرتی غصے سے بستر پہ لیٹی اور کمفرٹر منہ تک ڈھانپ لیا۔ حاذق باہر نکلا تو یہ سب دیکھ کر اسے مزید غصہ بڑھا، لیکن وہ ضبط کر گیا اور لائٹ آف کرتا خاموشی سے صوفے پہ لیٹ گیا۔ دونوں کے بیچ میں انا کی دیوار کھڑی ہو گئی، انا جو رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے اور جب تک سمجھ آتی ہے تب تک یہ سب ختم ہو جاتا ہے، پر کچھ نہیں بچتا۔ اب دیکھنا تھا انا کہ بت پہلے کون گراتا ہے۔ آپ کے آنے سے گھر میں کتنی رونق ہے، آپ کو دیکھیں، کبھی اپنے گھر کو دیکھیں۔ ہم خوش ہوئے، ہم خوش ہوئے، ہم خوش ہوئے۔ میر ولا میں اس وقت جشن کا سماں تھا۔ خوشیاں ایک بار پھر لوٹ آئی تھیں، سب کے چہرے اندرونی خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ دادا جی نے پورے 10 بکروں کا صدقہ دیا، وہیں سمیر نے آتش بازی کا بھی پورا انتظام کیا ہوا تھا۔ میر ولا میں وہیں مسکراہٹیں، خوشیاں پھر سے چھا گئی تھیں۔ سب نے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے خوشی سے گلے لگا لیا۔ وہ جان گئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہم میں ان کی جیت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہی ان کی جیت ہے، اور وہ جیت گئے تھے۔ ظلم کتنا ہی بڑھ جائے ایک دن اس کا انت ہو ہی جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، انت بھلا سو سب بھلا۔ سب نے مل کے کیک کٹ کیا۔ حیات صاحب اور دادا جی نے باری باری یامین کو گلے لگایا۔ وہ بہت خوش تھے، جبکہ یامین کشش کی خاموشی کو مسلسل محسوس کرتا اسی پہ نظر رکھے ہوئے تھا، جو بظاہر تو مسکرا رہی تھی لیکن آنکھیں اداس تھیں۔ سب نے مل کے کتنے دنوں بعد ایک ڈنر ساتھ کیا تھا۔ سمیر نے کوئی بات کی تو کشش مسکرا بھی نہ سکی، اور اسی ایک لمحے یامین کو محسوس ہوا کہ ان کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے، کیونکہ سمیر بھی کشش کو کم ہی مخاطب کر رہا تھا، اور اگر دونوں کے بیچ کچھ ہوا نہ ہوتا تو اس وقت دونوں نے مل کے میر ولا کو سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا۔ کرن کو کشش اس کے روم میں چھوڑ کے خود بھی اپنے روم کی جانب بڑھنے لگی۔ گھر کے بڑے اب داور اور کرن کی شادی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ یامین بھی دادا جی اور باقی سب کے ساتھ وہیں موجود تھا، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک لمحے میں وہ اپنی کشش کے پاس پہنچ جائے۔ محفل برخاست ہوئی تو وہ فوراً روم کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھلا تو وہ سامنے ہی صوفے پہ بیٹھی گمسم سی تھی۔ یامین کے آنے پہ وہ بھی نہ چونکی، دھیرے سے اس کے پاس صوفے پہ جا بیٹھا اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ پھر بھی سامنے کارپیٹ پہ نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ کشش دھیمے سے اس کے کان میں پکارا تو وہ بری طرح ڈر کے پیچھے ہٹی۔ یامین نے اس کا چہرہ ٹٹولنا چاہا کہ آیا وہ کس بات پر پریشان ہے۔ نہیں، وہ تو بس ایسے ہی۔ کشش کی نظریں جھکیں، لہجے میں دھیما ہوا، کوئی بات ہے کشش، مجھے بتاؤ۔ یامین نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کشش نے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائی۔ سوچ رہی تھی سب کتنے خوش ہیں نا، شکر ہے اللہ کا سب ٹھیک ہو گیا۔ کشش نے خوشی سے کہا۔ بالکل آزمائش کی گھڑی تھی سو گزر گئی۔ یامین بھی مسکرایا، لیکن کشش کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اور وہ علیزہ اس کا کیا بنا، اچانک سے یاد آیا۔ وہ اس وقت وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ یامین کے لہجے میں نفرت صاف محسوس کی۔ ہاں، کہاں؟ اگلا سوال لاوے۔ یامین نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ کشش کی سوالیہ نظریں ابھی بھی اس پہ تھیں۔ وہ مزید کہتی کہ یامین نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے چپ کرا دیا۔ لیو دا ٹاپک، جسٹ تھنک اباؤٹ می، کلوز یور آئیز اینڈ فیل دا مومنٹ۔ یامین نے ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کرتے سرگوشی کی تو اس کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ یامین، کشش کچھ مت کہو، صرف محسوس کرو۔ یامین نے اسے ٹوکا، اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے اس کے کان پہ اپنا لمس چھوڑا۔ وہ جی جان سے کانپ گئی۔ کیا ہوا، تم اتنا پینک کیوں ہو رہی ہو؟ اس کا لرزنا یامین سے چھپا نہ رہ سکا۔ کشش نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ آواز تو جیسے ساتھ ہی چھوڑ گئی تھی۔ یامین نے گہرا سانس خارج کی اور مسکراتا پیچھے ہٹا۔ اتنی سی قربت پہ یہ حال ہے، جب ضدی اور جنونی عشق دیکھو گی تو کیا ہوگا۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے اس نے آنکھیں بند کیے بیٹھی کشش کو نہارا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آپ بہت بدل گئے ہیں۔ بنا پلک جھپکے اس نے ایسے ہی بیٹھے معصومیت سے کہا۔ اچھا، وہ کیسے؟ یامین کا دل چاہا اسے سنے۔ پہلے آپ بہت غصے اور نک چڑھے تھے، بات بات پہ غصے سے گھورتے تھے، بہت ہی زیادہ چڑھتے تھے، ہاتھ پھیلا کے کہا۔ اور اب؟ پلکیں جھکیں اور پھر دھیرے سے اٹھیں۔ یامین ان کا اٹھنا اور گرنا ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا یہ لڑکی کب اس کو اتنی عزیز ہو گئی۔ بس اس کی ہے یہی بات، وہ سمجھتا تھا۔ اب آپ بہت کیئرنگ ہو گئے ہیں، تھوڑے تھوڑے پوزیسو سے، تھوڑے تھوڑے پیارے اور بہت زیادہ فلرٹی۔ آخر میں کہتے زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ جو بہت دل دے کے سن رہا تھا، فلرٹی کہنے پہ آنکھیں چھوٹی کرتا اسے دیکھنے لگا۔ کچھ زیادہ ہی نہیں چلنے لگی زبان آپ کی؟
یامین کو اس کا ہر انداز ہی بھاتا تھا۔ اچھا چپ بیٹھوں تو بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا، بولوں تو بھی؟ آئے میرو جی، کس حال میں خوش ہوں گے آپ؟ مصنوعی انداز سے سر پہ ہاتھ مارا۔ صرف ایک انداز، محبت کا، جنون کا، عشق کا۔ اس کی طرف بڑے قدموں سے کہتا وہ اس کی سانس ساکن کر گیا۔ منہ دوسری طرف کرتی وہ کن اکھیوں سے یامین کو دیکھنے لگی جو اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے وائف، اسے کان کے پاس ہو کے کہتا وہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا گیا۔ یہ لو۔ ایک انویلپ اس کی جانب بڑھایا۔ کشش کے چہرے پہ مسکان آ گئی، فوراً اسے کھولا اور اگلے ہی لمحے مسکان غائب بھی ہو گئی۔ منہ بنا کے یامین کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا ہوا؟ نظر کمزور ہو گئی ہے کیا؟ یامین نے اسے اچھا خاصا تنگ کیا۔ حد ہے بھئی، شوہر شادی کے بعد کہ بیوی کو کوئی گولڈ وغیرہ گفٹ کرتے ہیں، کہیں گھمانے پھرانے لے کے جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہنی مون۔ وہ ایک آپ ہیں، مجھے ڈیٹ شیٹ اور رول نمبر سلپ دے رہے ہیں سامنے کرتے وہ اچھا خاصا تپی تھی۔ کشش نیکسٹ ویک پیپرز ہیں اور اچھی سے تیاری کرو، مجھے تم اچھے گریڈز میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آؤ، سمجھی؟ بیڈ پہ بیٹھتا وہ ریسٹ واچ اتارتا ہوا اب کی بار بہت سنجیدہ لگا۔ ناٹ سیریسلی، برا سا منہ بناتے وہ پاس ہی بیٹھی۔ 100%، یامین نے اس کی بری آنکھوں میں دیکھتے یقین سے کہا۔ کشش نے منہ بناتے ہوئے پھیر لیا۔ کشش پیپرز میں، اسٹڈیز میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو سمیر سے۔ نو، آپ کریں گے ہیلپ؟ بات کرتے ضدی انداز میں کہا کشش۔ میں ان دنوں میں بہت بزی ہوں اور سمیر کے تو سبجیکٹس بھی یہی تھے، تو فیصلہ ہو گیا ہے میر جی، آپ ہی کریں گے ہیلپ؟ اب کی بار مزید ضد سے کہا۔ یامین نے گہرا سانس خارج کیا۔ حاذق یہاں نہیں ہوگا، وہ دبئی جا رہا ہے تو کام کا برڈن بڑھ جائے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار، یامین نے بے چارگی سے کہا۔ کس کی خواہش ہے کہ میں ڈھیر سارا پڑھوں؟ کشش نے منہ بناتے بلکہ چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ یامین اسے چپ دیکھتا رہا۔ بس اب بھگتو، مزے سے ہاتھ جھاڑتی وہ اٹھی۔ بہت ضدی ہو گئی ہو تم، یامین نے دانت کھچکھچائے۔ ابھی آپ نے میری ضد دیکھی ہی کہاں ہے، بھویں اچکا کے کہتے وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ یامین نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو سر بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ صوفے پہ نظر گئی تو حاذق کا نام و نشان نہ پایا۔ فوراً اٹھی فریش ہوتی وہ باہر نکلی تو اندازہ ہوا وہ بہت لیٹ اٹھی ہے۔ مما اور ڈیڈ ہاسپٹل گئے تھے، ہادی اور ہانی کالج، حاذق آفس اور بریک فاسٹ کرتی لاؤنج میں آ گئی۔ کیا کل رات حاذق کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا تھا میں نے؟ گارڈن میں بیٹھتے وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ پھر کشش کو کال ملا دی اور اس سے اپنی پریشانی شیئر کی تو اچھے خاصے مشوروں سے نوازا۔ خوش ہوتی وہ اٹھی اور حاذق کی فیورٹ ڈش بریانی بھی تیار کی اور اس کے آفس کا رخ کیا۔ ریسیپشن پہ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ کسی خاص میٹنگ میں مصروف ہے۔ میم، میں انہیں آپ کے آنے کے بارے میں انفارم۔ ارے نہیں، میں ویٹ کر لوں گی۔ میں بھی میٹنگ اہم ہو۔ اٹس اوکے، اسمائل دیتی وہ مہذب انداز سے کہتی وہیں بیٹھ گئی۔ اور نظریں حاذق کے کیبن کی جانب تھیں اور نظر سامنے لگی وال کلاک پہ۔ اسے آدھا گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا لیکن میٹنگ ابھی تک جاری تھی کہ اتنے میں کیبن کا دروازہ کھلا۔ حاذق کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی باہر نکلی دکھائی دی۔ عنائشہ کی نظر پڑی۔ اوہ تھینک یو سو مچ مسٹر حاذق۔ لڑکی نے آگے بڑھتے حاذق کو گلے لگایا اور گال پہ اپنے لب رکھے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حاذق کو بھی سمجھ نہ آیا۔ عنائشہ اپنی جگہ سے میکان کے انداز میں کھڑی ہوئی۔ حاذق کچھ کہتا کہ نظر سیدھی عنائشہ پہ جا ٹھہری۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں؟ حاذق کا دل زور سے دھڑکا۔ اوپس سوری مسٹر حاذق، ایکسائٹمنٹ میں ایسا ہو گیا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی جبکہ حاذق کی نظریں عنائشہ سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ عنائشہ نے رخ پھیرا، آنکھیں نم ہوئیں، سختی سے بھینچی۔ عنائشہ ایک بات یاد رکھنا، جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے اور اسے تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے تو اس کا منہ توڑ دو۔ منہ توڑ دو، منہ توڑ دو۔ کشش کے الفاظ کی بازگشت اس کے ارد گرد ہونے لگی تھی تو وہ آنکھیں کھولتی وہ حاذق کی جانب بڑھی اور اس لڑکی اور حاذق کے بیچ میں جا کھڑی ہوئی۔ رخ اس کا حاذق کی جانب تھا۔ خالی نظروں سے حاذق کو ایک نظر دیکھا اور اپنے دوپٹے سے اس کا گال پہ لگی لپسٹک کے نشان کو صاف کیا اور اس لڑکی کی جانب مڑتی ایک زور کا تمانچہ اس کے منہ پہ جڑ دیا۔ وہاں موجود سبھی ایک پل کو رک کے اپنا کام چھوڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ حاذق کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں۔ شرم ہے تم میں؟ ایک نامحرم کے گلے لگتے اس کے گال پہ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ عنائشہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ جو منہ پہ ہاتھ رکھے اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، شکوکنہ انداز میں حاذق کو دیکھا جو ابھی تک شاک تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، خبردار جو ایک لفظ بھی بولا تو دھکے دے کے یہاں سے باہر نکلواؤں گی۔ انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ حاذق کو اچھا خاصا دھچکا دے گئی۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔
انگلی کے اشارے سے ہی اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے باہر کی جانب غصے سے بڑھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ حاذق کی طرف مڑی، غصے سے کھانے کا ٹفن اس کے ہاتھ میں تھمایا اور خود باہر نکلتی چلی گئی۔ حاذق ریسیپشنسٹ کے پاس آیا۔ کتنی دیر ہوئی؟ عائشہ کے جاتے اس کے راستے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، ہارڈلی 35 منٹس، فوراً جواب آیا۔ حاذق نے تنبیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سوری سر، بوقت اطلاع نہ دینے پہ وہ جاب سے بھی جا سکتی تھی۔ رکو یار، پارکنگ ایریا کی جانب بڑھتا عائشہ تک پہنچا۔ عائشہ کا رنگ غصے کی وجہ سے لال ہو گیا، لیکن وہ نہ رکی۔ حاذق نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ کیوں جا رہی ہو ایسے؟ حاذق کا حق جتانا انداز بھی عائشہ کا غصہ کم نہ کر سکا۔ منہ پھیر لیا عائشہ۔ حاذق اس کی طرف دیکھتا اس کا ہاتھ تھامے ایک سائڈ پہ لے آیا۔ اتنا غصہ کس وجہ سے ہے؟ حاذق نے پرسکون انداز سے پوچھا۔ یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ اتنے معصوم آپ؟ عائشہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یار معصوم ہی ہوں۔ حاذق نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ناک پھلاتی وہ حاذق کو بہت دل کے قریب لگی۔ وہ بھول ہی گیا کہ وہ اس سے ناراض تھا۔ یار تم مجھ سے کیوں خفا ہو رہی ہو؟ میرا کیا قصور؟ حاذق نے بے چارگی سے پوچھا۔ آپ کا قصور؟ آپ نے اس سے بہت محبت سے بات کی ہوگی نا، تبھی آپ کے گلے پڑی وہ، ورنہ جرأت کسی کی کہ اس طرح سب کے سامنے گلے لگے؟ اور پھر کس توبہ حاذق، میں کہہ رہی ہوں ہٹ جائیں آگے سے، میں بہت سخت ہوں۔ میں بہت سخت غصہ ہوں، عائشہ نے وارننگ والے انداز میں کہا تو حاذق نے ایک آئی برو اچکائی۔ ریئلی؟ حاذق نے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ ہاتھ چھڑاتی رہ گئی۔ ساحل سمندر کے قریب پہنچ کر گاڑی روکتا وہ عائشہ کو لیے باہر آیا۔ اس کا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ساحل سمندر پہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ چلتا جا رہا تھا۔ دونوں کے بیچ بہت گہری خاموشی تھی۔ عائشہ نے مزاحمت کرنا بند کر دیا تھا۔ ساحل سمندر کی ہوا اس کی کمزوری تھی۔ یہاں آتے ہی وہ سب بھول جاتی تھی، اپنا آپ بھی۔ حاذق نے اسے پرسکون دیکھا تو اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ عائشہ یہاں دیکھو میری طرف۔ لہجہ بہت گمبھیر تھا۔ عائشہ نے نظریں نہ اٹھائیں۔ کیا میری محبت میں کوئی کمی محسوس کی جو اس طرح سے انسیکیور ہو رہی ہو؟ بہت مان سے پوچھا۔ بہت کمی کی نہیں، بات کمی کی نہیں حاذق، جو میرا ہے وہ بس میرا ہے۔ آپ میرے ہیں، مکمل میرے ہیں۔ کوئی آپ کو چھوئے برا لگتا ہے، کوئی آپ کو دیکھے برا لگتا ہے، کوئی آپ کو سوچے برا لگتا ہے، وہ ایک جذب کے عالم میں کہتی۔ حاذق کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ حاذق نے اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا ہاتھ چوما۔ حاذق شمریز مکمل اپنی عائشہ کا ہے، جسے سوچے گی بھی عائشہ، چاہے گی بھی عائشہ، دیکھے گی بھی عائشہ، چھوئے گی بھی عائشہ، سراہے گی بھی عائشہ۔ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کی آنکھیں موندے وہ دونوں یکجان دو قالب لگ رہے تھے۔ ہٹو پیچھے، وہ ایک بڑے سے لوہے کے اوپر کھڑی چوہوں کو دور کر رہی تھی۔ بہت موٹے موٹے چوہے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، اس کے پاؤں پہ بار بار چڑھ رہے تھے۔ وہ ہزاروں موت مر رہی تھی۔ ہاں، یہ اس کے کیے کی سزا تھی۔ یہ جیل نہیں، پاگل خانہ تھا۔ ہاں، وہی جگہ جہاں سے یامین نے اسے اٹھایا تھا۔ وہ واپس زندگی کی طرف موڑا تھا، لیکن یہ احسان فراموش نکلے۔ آنسو بہتے جا رہے تھے اور کوئی سننے والا نہ تھا۔ درد بڑھ گیا تھا اور معافی کی گنجائش نکل گئی تھی۔ اب ایک لالچ نے اسے برباد کر دیا، اب صرف پچھتاوے تھے۔ کشش کے پیپرز کے اگلے ہی دن کرن اور داور کا ولیمہ رکھا گیا تھا۔ اسمیر نے کشش سے معذرت کی تھی اپنے الفاظ کی، اور کشش معصوم دل فوراً درگزر کر دیا۔ کیونکہ دادا جی کہتے ہیں بدلہ لینے والے سے معاف کر دینے والا افضل ہے، اور شاید ایک دن علیزہ کو بھی معافی مل جائے۔ داور اور کرن کے ریسیپشن پہ سبھی کے چہرے اندرونی خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ اسمیر کی نظریں بھٹک بھٹک کے ہانی پہ جا رہی تھیں اور ہانی کا دل دھڑکا رہی تھیں۔ اوہ ہیلو مسٹر دیور، ذرا نظروں کو لگام دیں۔ کشش کی زیر کی نظروں سے اسمیر چھپ نہ سکا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا مسکرا کے گردن جھکا گیا۔ لگتا ہے میر یامین سے بات کرنی پڑے گی۔ وہ اسمیر کو آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ حاذق اور عائشہ یہاں نہیں تھے۔ وہ کچھ دن پہلے ہی ہنی مون کے لیے دبئی جا چکے تھے، لیکن ہانیہ اور دانیال اپنی ممی پاپا کے ساتھ ولیمے پہ موجود تھے۔ وہ 2 دن سے بھی یامین بھی یہاں نہ تھا۔ وہ اسلام آباد والی برانچ میں تھا، وہاں کوئی ایشو ہو گیا تھا، وہی سالو کرنے گیا تھا، اور آج ولیمے پہ لوٹنا تھا، لیکن ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ کیا کہو گی؟ اسمیر نے دل دے کے سنا۔ یہی کہ اب میری دیورانی لے آئیں۔ لڑکا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اس کے بال خراب کرتے وہ اسے تپا گئی۔ اسمیر کو غصہ آیا، لیکن کشش کہاں اس کے ہاتھ آنے والی تھی۔ فوراً بھاگی وہاں سے، اور اندر آتے یامین کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ٹکر کافی زور کی تھی کہ وہ واپس پیچھے کی طرف گرتے گرتے بچی اور یامین کی باہوں میں سما گئی۔ یامین کو یوں اچانک سامنے دیکھ کے وہ ساکن ہو گئی، جیسے پل یہیں رک گئے ہوں، وقت ٹھہر گیا ہو، دھڑکن رک گئی ہو۔ دونوں ہی بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھے چلے گئے۔ ڈیئر برو،
इट्स पब्लिक प्लेस। पास होते समीर ने कान में सरगोशी की तो दोनों ही चौंके और पीछे हटे। आप यूं अचानक? कशिश को पहले से भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसे 2 दिन 2 साल के बराबर लगे थे। सभी को पता था आज आना है मैंने, यामीन ने आगे होके कहा तो उसकी अन्नी आंखें उस पर टिक सी गईं। यामीन के एक गाल पे मुस्कुराहट ने बसेरा किया तो गड़ा वाज़ह हुआ, जिसे देखते ही कशिश हमेशा की तरह मेमोराइज हो गई। चलो दुल्हा दुल्हन से मिलते हैं और उन्हें गिफ्ट देते हैं। प्यार से कशिश का हाथ थामे वो आगे बढ़ा, जबकि कशिश उसे ही देखती रही। स्टेज पे जाते दावर के साथ बगलगीर हुआ, किरण के सर पे हाथ फेरा और एक इनवेल्प किरण को थमाया तो कशिश के दिमाग की घंटी बजी। नहीं किरण मत खोलना, फ़ौरन से टोका। सभी हैरान होते हुए उसे देखने लगे। किरण कोई डेट शीट या रोल नंबर स्लिप होगी, मुंह बनाते वो बेचारगी से बोली। जहाँ मुंह नीचे किए मुस्कुराई। यामीन ने सर पकड़ा। ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ मेरे साथ। कशिश ने यकीन दिलाना चाहा। कशिश अपनी बातें बाद में, आज किरण और दावर का दिन है, इसलिए सिर्फ उन्हीं की बातें। यामीन ने आंखों ही आंखों में से चुप रहने की तनबीह की। अब ये आप इशारे क्या कर रहे हैं? कमर पे हाथ रखते वो लड़ाका औरतों की तरह लड़ने को तैयार थी। जहाँ उसनब ने उसकी बात पे हुटिंग की, वहीं यामीन कशिश को लेके स्टेज से नीचे उतरा। बहुत खतरनाक लड़की हो यार। नीचे उतरते ही यामीन ने तौबा करते हुए कहा, जैसी भी हूँ आपकी हूँ, एक मान दावे से कहते वो यामीन के दिल को गुना सुकून अता कर गई और एक आसूदा मुस्कुराहट उस ज़िद्दी इश्क की हमनवा बन गई। उसका वक्त का काम है गुजरना और गुजर जाता है, कुछ नई खुशियों के हमरा और कुछ दुखों की नज़र, लेकिन हिम्मत वाला है वो जो मुश्किल में हंस के सह लेता है और शिकवा खुदा नहीं करता। वही तो अल्लाह के महबूब लोगों में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तुम सोचो है अल्लाह किस कदर प्यार के दावेदार हो और कितना प्यार करते हो। बेशक वो सब जानने वाला है, दिलों के राज से बखूबी वाकिफ़ है। 5 साल बाद। यस रईस मीर हादी गो फास्ट यस माई सन गो। कशिश मुसलसल शोर मचाती जा रही थी, जो अपने 3 साला बेटे मीर हादी की रेसिंग करवा रही थी हाजक और अनायशा की 2 साला बेटी प्रीज़ा के साथ। जबकि दूसरी तरफ हाजक था, जो अपनी बेटी के भी आहिस्ता से भागने पे उसे उठाता खुद भागा। ये देखते कशिश के तो दिमाग में आग लग गई। फ़ौरन से मीर हादी को अपनी गोद में उठाती वो भी भागी। अब दोनों ही भागे जा रहे थे और दूर खड़े यामीन और पास बैठी अनायशा उन्हें देख रहे थे और हंसते जा रहे थे। अनायशा का पहला बेटा था 4 साल का अबू बकर और थोड़ा रूड टाइप था और अपनी एज से बड़ा भी लगता था। अनायशा उसका बहुत ख्याल रखती थी, वो अनायशा से बहुत अटैच्ड था। जबकि परी हाजिक की जान थी। याहू हम जीत गए। हाजिक की आवाज़ पे यामीन चौंका, जो मोबाइल पे बिजी था। बहुत बड़े चीटर हैं आप, हद हो गई, ऐसे कौन करता है? फूले सांसों के साथ वो दांत पीसती हुई बोली और मीर हादी को गोद में उठाया। परिजाद हाजिक के गालों पे प्यार दे रही थी। हाजिक दी ग्रेट और कौन क्यों मेरी जान? परी के गाल पे प्यार करते हुए वो शायरी से बोला। हाजिक द चीटर, चीटर नंबर 1, कशिश ने तप के कहा और मीर हादी को लिए यामीन की तरफ बढ़ी और जाते ही मीर हादी को बाप की गोद में दिया और खुद अनायशा के साथ बैठी। बहुत बड़ा चीटर है भाई तुम्हारा हस्बैंड, हारने लगता है तो चीटिंग करने लगता है। लेज़ का पैकेट खोलते मुंह बनाते तबसरा किया। आप जानती हैं वो चीटिंग करते हैं, इसके बावजूद आप फिर भी रेस लगाती हैं। अबू बकर की ज़ुबान चली। तुम तो चुप ही रहो मीस ने, कशिश ने जल के कहा। कशिश की बात पे अबू बकर चुप ही हो गया। हाजिक भी वहाँ पहुँचा। बाल्टी ले आऊँ? वहाँ तक रोने की आवाज़ें आ रही थीं। हाजिक ने आते ही मजाक बनाया, जबकि यामीन मीर हादी खो चुका था और मीर हादी कशिश की तरह यामीन का दीवाना था। बस उसे यामीन नज़र आ जाए सब कुछ भूल जाता था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, मेरी सुनो, हाजिक ने फ़ौरन बोला। क्या? सभी मुतवज्जा हुए। मैंने सोचा है कि एक साथ घूमने चलते हैं पेरिस। क्या ख्याल है? कहते साथ राय भी लिया। नायशा और कशिश सोच में पड़ गईं। ख्याल से मैं मुत्तफिक नहीं। पीछे खड़े यामीन ने अपनी बात रखी तो कशिश ने मुंह बनाया। हम सब का मैंने प्लान किया, 3 दिन बाद अल्लाह के फजल व करम से हम सब बच्चों के हमरा उम्रे की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। यामीन की मुकम्मल बात पे वो तीनों कितनी देर अपनी जगह से हिल भी ना सके। कशिश एकदम से खड़ी हुई। उसने हरम शरीफ का ख्वाब देखा था जो उसके शौहर ने मुकम्मल कर दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला गए। आप बहुत अच्छे हैं, कशिश ने दिल से कहा। तुमसे कम, यामीन ने उसके कान में सरगोशी की। वो इस बात पे ज़ेरे लब मुस्कुराई। दोनों ही की तवज्जो का मरकज़ मीर हादी था, जो उन दोनों की दुनिया था, उनका सब कुछ था। आई होप आपको मेरा ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नए नावल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।